अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम का नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 5, और जिसका नाम है 3 खजीनों का मस्कन। आइए चलिए चलते हैं और हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसने ख्वाब में देखा वो एक दालान में खड़ी है, सुर्ख ईंटों वाला खुला सा सहन। सर उठा के सामने देखती है, 3 अतराफ में कमरे हैं, एक लकड़ी का 2 मंजिला घर, जैसे पुराने लाहौर के बाजार में बनी पुरानी हवेलियां। बालाई मंजिल के कमरों के आगे बालकोनियां खुलती हैं जिनमें गमले रखे हैं। सहन के एक कोने में एक गोल चबूतरा बना है जिस पे एक मुजस्समा नस्ब है, चुगा पहने खड़े आदमी का मुजस्समा जिसकी मयान में तलवार है। वो ख्वाब की कैफियत में कदम उठाती है, आगे चलती जाती है। मुजस्समे के पीछे उस किले और हवेली नुमा घर की दीवार के पास वो आ रुकती है। दीवार के एक कोने में अल्फाज खुदे नजर आते हैं, जैसे गीले गारे और सीमेंट में किसी ने खोद खोद के लिखा हो। वो अल्फाज चमक रहे हैं। ताशा, जो शहजादियों जैसी थी और जिसने एक गुलाम से शादी की थी। नीचे एक तवील नज़म लिखी है जो धुंधली सी है। वो इन अल्फाज पे हाथ फेरती है, फिर आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसकी अपनी आवाज़ सिक्कों की खनक के दरमियान। एक दिन एडम, मैं और तुम इस घर में दफन खजाना ढूंढने आएंगे। वो चूक के गर्दन घुमाती है। घर तन्हा वीरान पड़ा है, वहाँ कोई नहीं है, मगर यूं लगता है गोया दर दीवार बोल रहे हैं, जैसे यादें आवाज़ की सूरत सुनाई दे रही हैं। इस घर में खजाना, सनभाव के घर में, मगर चेतालिया उसके अंदर नहीं, उसके नीचे है खजाना। हमें नीचे जाना होगा। एक झटके से तालिया की आंख खुली। वो अपने एयर कंडीशन कमरे में चित लेटी थी। चूक के वो उठ बैठी। खजाना है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सारे वजूद में खुशगवार सी बेयकीनी फैल गई थी। खजाना वाकई है, और सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो किधर है। सन भाव का घर। वो नीचे उतरी, स्लीपर्स पैरों में उड़ से और बाहर भागी। नीचे आई तो दातिन किचन में काम कर रही थी। पैन केक की खुशबू, ताज़ा मशरूम का ऑमलेट, खस्ता करी पफ्स की महक। वो एहतमाम से नाश्ता कर रही थी, यकीनन अपने लिए, क्योंकि जानती थी तालिया ये सब नहीं खाती। दातिन, मेरी काली मोटी ब्रायल मुर्गी। वो खुशी से चीखती सीढ़ियां उतरती भागती उसके पास आई और कंधों से थाम के उसे अपनी तरफ घुमाया। दातिन के हाथ से कफगीर गिर गया। वो बौखला गई। क्या पकड़े गए तालिया? दातिन, दातिन, वो इतनी खुश थी कि मोटी की बात सुनी भी नहीं। दातिन, खजाना है सनबाव के घर में, मैंने खुद देखा है। दातिन ने पहले उलझ के उसे देखा, फिर उसके तने असाब ढीले पड़े। समझ के गहरी सांस ली। ख्वाब में ना, मेरे ख्वाब झूठे नहीं होते। वो सनभाव का घर है, 3 नगीनों का घर, 3 खजानों का घर। और कहाँ है वो घर? वो संजीदगी से तालिया का खुशी से तमतमाया चेहरा देख रही थी। मलाका में एक ही तो घर है जिसको सनभाव का घर कहते हैं, दांगली का घर, वो जो वान फाते की मलकियत है। और मैंने कल सुना वो उसको बेचना चाह रहा है। खुशी से गुलाबी पड़ती बता रही थी। तालिया, मुझे तुमसे बात करनी और तुम्हारे ख्वाबों पे पानी फेरना है, दातिन ने आहिस्ता से कहा। चूंकि मैं अमीर होने वाली हूँ, इसलिए तुम्हारी किसी बदगोई का बुरा नहीं मनाऊंगी। वो मुस्कुराते हुए किचन के वस्त में अपनी एड़ियों पे गोल गोल घूमी, जैसे कोई अनसुनी धुन बज रही हो और वो उस पर रक्स कर रही हो। लंकावी में एक पूरा जजीरा खरीदूंगी, फिर उसमें उस पे एक ऊंचा किला बनाऊंगी। वो महारत से गोल गोल घूमती एक कोने से दूसरे पे जा रही थी, जैसे बर्फ के ऊपर स्केटिंग कर रही हो। तालिया, कोई खजाना नहीं है। दातिन ने उसे अफसोस से देखा। एक दफा फिर कहो ये बात मोटी, और तुम्हें मैं अपने महल का सबसे छोटा कमरा दूंगी। उसके पैर बरक रफ्तारी से घूम रहे थे और वो लट्टू की तरह आगे सीढ़ियों तक जा रही थी। तालिया, वो चाबी मलून है, अब तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर मिलेगा। वो घूमते घूमते रुकी, चेहरे से सुनहरी बाल हटाए लापरवाही से कह के सीढ़ियां चढ़ती गई। दातिन बेबसी से वापस चूल्हे की तरफ पलट गई। चंद मिनट बाद वो वापस आई तो बाल फ्रंट चोटी में बंधे थे, जर्द घुटनों तक आते फ्रॉक और ट्राउजर में मलबूस, ऊपर सफेद मिनी कोट पहने वो हल्के मेकअप में तैयार लग रही थी। दातिन किचन की गोल मेज पर लवाजमात चुने बैठी थी। वो जिलत में करीब आई और कुर्सी खींची। करी पफ्स की खुशबू, पेन केक की ताजगी, सारी फिजा मुअत्तर हो चुकी थी। तालिया ने आंखें बंद करके गहरी सांस अंदर उतारी। जानती हो मैं ये सब नहीं खाती, फिर क्यों बनाती हो मेरे लिए? किसने कहा तुम्हारे लिए बनाए हो? दातिन ने बुरा मान के एक प्लेट उसकी तरफ खिसकाई, जिसमें जूस का एक ग्लास और सेब रखा था। तालिया गहरी सांस लेके बैठी। अभी भी वक्त है दातिन, अपने वजन की फिक्र करो। औरतों को फिट रहने की ज्यादा जरूरत होती है। मोटापा मौत है, फिट रहना सेहत है। मुझे तुमसे बात करनी है। दातिन ने प्लेट भर कर रखी थी, मगर कुछ भी छुए बगैर संजीदगी से तमहीद बांधी। जल्दी करो, क्योंकि असरा का मैसेज आया, उन्होंने आज जल्दी बुलवा लिया, पेंटिंग आज मुकम्मल करनी है। वो सेब में दांत गाड़ते हुए बोली। ये किताब, दाती ने किताब उठा के दिखाई तो सेब का टुकड़ा चबाते
تالیہ نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی۔ ہم شکار باز؟ یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے اور میں اندازہ کر سکتی ہوں کہ تمہارے باپا اور تمہارا سارا خاندان سب ختم ہو چکا ہے۔ نہ تمہارا گاؤں اب وہاں ہے، نہ کوئی خزانہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ آرام سے سنو تالیہ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کہاں سے آئی تھی اور کیوں آئی تھی۔ داتن نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا جو بالکل ٹھہر گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے چلتی رہیں۔ داتن پدوکا بولتی رہی، تالیہ سنتی رہی۔ درمیان میں چند ایک سوال اس نے پوچھے۔ آخر میں داتن بولی، میں جانتی ہوں سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور تم شاید اس پہ یقین نہ کرو، لیکن… اور تالیہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ تالیہ ہنوز گردن پیچھے کو پھینکے ہنستی جا رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی اور محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا دیو مالائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داتن؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی دنیا میں۔ ہٹو بھائی، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے تالیہ۔ جو قفل اس چابی سے کھلے گا اس کے پیچھے کوئی خزانہ نہیں ہوگا، بلکہ… مجھے دیر ہو رہی، اسرا نے جلدی آنے کا کہا تھا۔ وہ بے پرواہی سے سیبلی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس بات پر ماتھے پہ بل پڑے۔ اسرا نے ایسے جلدی میں کیوں بلوایا؟ پتہ نہیں، شاید کہیں جانا ہو۔ احتیاط کرنا اسرا سے، کیونکہ سیاسی بیوی سیاست دان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ واحد انسان ہوتی ہے جو ایک سیاست دان کو بھی کون کر سکتی ہے۔ تالیہ ہنس پڑی اور آگے بڑھ گئی۔ پھر دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کے اسے دیکھا۔ سمی کا بندوبست کر لینا، میں نہیں چاہتی وہ روز میرے گھر آئے، اور کوشش کرنا کہ جب میں گھر آؤں تو میرا مہینے بھر کا راشن نہ ختم نہ ہو چکا ہو۔ داتن کے سامنے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس بے دلی سے اس کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ محمود بن عزیزی کے خاندانی قلعے پر صبح کی سفیدی پھیل رہی تھی۔ کھلے لان میں دو ہرن آگے پیچھے کلانچے بھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ برآمدے کے سامنے کار تیار کھڑی تھی، گویا مالک کا انتظار ہو رہا ہو۔ اندر آؤ تو اونچی چھت والے ڈائننگ ہال میں لمبی میز بچھی تھی۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھا اشر نیپکن سے ہاتھ پونچھتا کافی کا آخری گھونٹ بھرتا اٹھ رہا تھا۔ سیاہ سوٹ اور بالوں کے سپائکس، وہ سنجیدہ اور مغرور لگ رہا تھا۔ فائل کہاں ہے؟ ساتھ کھڑے رملی سے پوچھا۔ کار میں ہے، آپ باہر آئیں تو دیتا ہوں، آپ حفاظت سے کہیں رکھوا دیجیے گا۔ اور نیلامی کی تمام تیاریاں مکمل ہیں؟ جی سر، اب تو تھوڑے ہی دن ہی رہ گئے ہیں۔ ہاں، وان فاتح کی بدنامی میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ وہ تلخی سے مسکرایا اور موبائل اٹھا لیا، پھر پلٹا تو رملی کے چہرے پر نظر پڑی۔ اشر کے ابرو تشویش سے اکھٹے ہوئے۔ تمہاری شکل کیوں اتری ہوئی ہے؟ رملی نے بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ عثمان سے کیمرہ کھو گیا، بٹن کیمرہ جو میں نے اس کو دیا تھا۔ اشر محمود کے ماتھے پر بل پڑے، آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ واٹ؟ کیسے کھویا؟ اتنی اہم ویڈیو تھی اس میں۔ وہ کہتا ہے کہ جب پارٹی ختم ہوئی تو اس نے دیکھا بٹن اس کے کوٹ پہ نہیں تھا۔ وہ خود حیران پریشان ہے کہ… جھوٹ بول رہا ہے وہ، کہاں جا سکتا ہے کیمرہ؟ اپنی قیمت بڑھا رہا ہے وہ بس۔ اس سے ویڈیو نکلواؤ جیسے بھی ہو، تلخی سے کہہ کے وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ قلعے کا دروازہ کھولتے خوبصورت سبززار اور اس پہ کلانچے بھرتے بے فکر سے ہرن نظر آئے۔ سبز گھاس، جا بجا پھولوں کی کیاریاں، ایک طرف بیٹھا مور، مگر اشر کو کچھ بھی حسین نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ صبح جیسے جیسے باسی ہوتی گئی، کوالالمپور پہ آلودہ دھند سی چھاتی گئی۔ دور سمندر پار انڈونیشیا کا ملک واقع تھا، وہاں آج پھر کوئی جنگل جلایا گیا تھا اور فضا ملیشیا تک آلودہ ہو گئی تھی۔ وان فاتح کے لاؤنج کی کھڑکی سے دھند میں ڈوبا لان نظر آ رہا تھا۔ اسرا کھڑکی کے سامنے اونچی کرسی پہ بیٹھی تھی، مسکراتے ہوئے بت بنی، اور سامنے تالیہ ایزل پہ کینوس سجائے، گردن ترچھی کیے پینٹ کرتی نظر آ رہی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، ایسے میں مجسمہ بنی اسرا نگاہ بار بار اٹھا کے وال کلاک کو دیکھتی تھی۔ آپ کا ملاقہ والا گھر، کیا آپ لوگ اکثر وہاں جاتے ہیں؟ دراصل مجھے تاریخ بہت فیسینیٹ کرتی ہے، وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ اسرا مسکرائی۔ وہ عرصے سے بند پڑا ہے، کبھی کبھار چکر لگ جاتا ہے۔ اچھا، میں نے کانگ ہو کو بھی اب کی گیلری کی نیلامی پہ مدعو کیا ہے۔ برش کینوس پہ پھیرتے ہوئے تالیہ نے بات پلٹ دی۔ کانگ ہو؟ وہ چائنیز آرٹسٹ؟ اسرا نے ستائش اور تعجب سے ابرو اٹھائی۔ تالیہ جھینک کے مسکرائی۔ چند برس پہلے میں نے پینٹنگ سیکھی تھی ایک آرٹ سکول سے، وہ وہاں پڑھاتے تھے، اسی طرح میں ان کو جانتی ہوں۔ آرٹ بنانے اور اس کو محفوظ رکھنے والے ہی ہوتے ہیں میرے سوشل سرکل میں۔ اچھا لگا سن کر، تم تو کافی کام کی لڑکی ہو۔ کیا کانگ ہو آئیں گے؟ کانگ ہو نہ صرف آئیں گے بلکہ ان کو آپ کی گیلری سے 3 نوادرات بھی خریدنے ہیں۔ وہ مگن انداز میں برش کر رہی تھی۔ اچھا، کون سے نوادرات میں دلچسپی دکھائی انہوں نے مجھے لسٹ دی تھی، ٹھہرے میں دکھاتی ہوں۔ برش کا کونا دانتوں میں دبایا اور ساتھ رکھا پرس اٹھایا، زپ کھولی، احتیاط سے طے شدہ کاغذ نکالا اور اسرا کو جا کر دے آئی۔ پھر واپس کھڑی بے نیازی سے پینٹ کرنے لگی۔ عثمانی سلطنت کا خطاطی کا اجازہ
اسرا کاغذ کھول کے پڑھ رہی تھی۔ بالکل یہ نیلامی پہ ہوگا، اور یہ 10ویں صدی کا شمالی افریقہ کا قرآن کا نیلے رنگ کا نسخہ، یہ بھی میری کلیکشن میں ہے۔ پھر وہ ٹھہری، آنکھیں سکوڑ کے آخری تصویر دیکھی جو اس کاغذ پہ چھپی تھی۔ برش کرتی تالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ سنو تالیہ، میرے پاس مظفر شاہ کے زمانے کا تو کوئی سکہ نہیں ہے۔ اچنبے سے آنکھیں اٹھائی تو تالیہ نے بجائے چونک کے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں اسرا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مختلف سکہ ہے، اس کے دونوں طرف مظفر السلطان لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کے ہی پاس ہے۔ وہ جیسے یاد کر کے بتا رہی تھی۔ نہیں میرے پاس تو۔ اسرا رکی، پھر گہری سانس لی۔ اچھا وہ تو نقلی تھا، ایک فیملی فرینڈ نے اینٹیک سمجھ کے دے دیا۔ مگر کانگ ہو کو کیسے معلوم کہ وہ میرے پاس ہوگا؟ جیسے مجھے معلوم ہے کہ ملاکا سلطنت کی ایک ملکہ کی ہیئر پن آپ کے پاس ہے، مگر آپ اس کو بیچتی نہیں ہیں، کہیں سنبھال کے رکھتی ہیں۔ آرٹ کلیکٹرز کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کون سے نوادرات کس کے پاس ہیں مسز اسرا۔ اس کی بات پر اسرا کھلکھلا کے ہنس دی۔ ہاں یہ درست کہا تم نے، میں بھی پوری خبر رکھتی ہوں، مگر یہ سکہ میرے پاس نہیں ہے۔ تالیہ نے بے فکری سے کندھے اچکا دیے۔ اگر آپ کو نہیں بیچنا چاہتی تو انکار کر دیجیے، اٹس اوکے۔ نہیں تالیہ، یہ واقعی میرے پاس نہیں ہے، میں نے آگے دے دیا کیونکہ سونے کا تھا مگر قدیم نہیں تھا، چند سال پرانا ہی ہوگا۔ تالیہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، مگر اس نے بددقت اپنے تاثرات کو نارمل رکھا۔ تو اگر وہ مجھ سے نئے مالک کا پوچھے تو میں کیا کہوں؟ ان کو بتانا کہ وہ سکہ فیک تھا، ایڈم نے تو اب تک اس کو توڑوا کے جولری بھی بنوا لی ہوگی، وہ رسان سے کہہ رہی تھی۔ نظریں گاہے بگاہے گھڑی کی طرف اٹھتی تھیں، مگر تالیہ کے قدموں تلے زمین سرکنے لگی۔ ایڈم آپ کا ملازم؟ تو وہ آپ نے اسے دے دیا؟ ساری اداکاری بھول کے تیزی سے بولی۔ ہاں، میں نے ایک تولے سونے کا کیا کرنا تھا؟ جی یہ تو ہے۔ جلدی سے سنبھل کے مسکرائی اور دوبارہ پینٹ کرنے لگی۔ البتہ دوسرے ہاتھ کی مٹھی بینچ لی تھی، دماغ کی چولیں تک ہل گئی تھیں۔ کتنی دیر ہے؟ اسرا نے پوچھا، پھر مسکرا کے خود ہی وضاحت دی۔ دراصل مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے، بس چند سیکنڈ مزید۔ وہ آخری ٹچ دے رہی تھی۔ ذہن میں آندیاں الگ چل رہی تھیں، عجیب گول منجدار تھا جس میں وہ گھومتی جا رہی تھی۔ اب ایڈم سے کیسے نکلوائے سکہ؟ اف۔ پینٹنگ مکمل ہوئی اور اسرا فارغ ہو کے باہر آئی تو پورچ میں ملازمہ کھڑی تھی، وہ اس کے قریب رکی۔ فاتح 10 منٹ تک جاگنگ سے آ جائے گا۔ وہ جس وقت آئے یہ لڑکی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہو تاکہ اس کو سامنے نظر نہ آئے، اوپر اسٹڈی میں چلا جائے تو اس کو تالیہ کی آمد کی اطلاع کر دینا۔ سنجیدگی سے کہہ کے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، اور میری پینٹنگ کو سنبھال رکھنا۔ پھر آگے بڑھ گئی جہاں ڈرائیور کار کا پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کسی ملکہ کسی بے نیازی سے اسرا کار میں بیٹھی، لبوں پہ تلخ مسکراہٹ تھی۔ بڑی محفل میں کل یہ لڑکی بتا رہی تھی کہ میرا باپ چائے کی پتی کا کام کرتا تھا۔ تالیہ ہاتھ دھو کے باہر آئی تو ایزل سے پینٹنگ غائب تھی۔ ملازمہ اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ میں نے پینٹنگ اوپر ڈرائی ہونے رکھ دی ہے، آپ ناشتے کے لیے ادھر آ جائیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کے بغیر میں آپ کو نہ جانے دوں۔ تالیہ نے اپنا پرس اٹھاتے سرسری سی اطراف پہ نگاہ دوڑائی۔ ایڈم آ گیا؟ وہ آنے والا ہوگا، آج دیر ہو گئی۔ ملازمہ نے اسے ڈائننگ ہال میں بٹھایا، پردے برابر کیے اور غائب ہو گئی۔ تالیہ اب جان گئی تھی کہ سکہ گھر میں نہیں، اس لیے ادھر ادھر پھرنے کے بجائے وہیں بیٹھی رہی۔ چند منٹ گزرے کہ ملازمہ دوبارہ نمودار ہوئی۔ فاتح صاحب آپ کو اوپر اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ عام سی بات تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر تالیہ مراد کا مادہ ٹھنکا۔ کچھ غلط تھا اس سب میں، جیسے تمام ملازم کسی اسکرپٹ کو پڑھ رہے ہوں۔ وہ اٹھ کے سیدھی اوپر چلی آئی، تیز گہری نگاہیں گھما کے اطراف کو بھی دیکھتی تھی، جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسٹڈی کا دروازہ دستک دے کر دھکیلا تو منظر سا کھلتا چلا گیا۔ دیوار سے لگے کتابوں کے ریک، آبنوسی میز اور اس کے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھا وان فاتح رامزل۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، کوہنی کرسی کے ہتھ پہ جمائے، 2 انگلیاں گال تلے رکھے فاتح اس کے اوپر آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ آؤ، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی قریب آئی، کچھ اس کی شخصیت کا سحر تھا، کچھ خاموش ماحول تھا، ہر بڑھتا قدم اسے مروب کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی، اب فاتح سامنے تھا اور اس کے پیچھے دھندلا شہر دکھاتی کھڑکی۔ آپ نے مجھے بلایا تو وانکو؟ وہ مسکرا کے گویا ہوئی، ہاتھ گود میں رکھ لی اور پرس پیروں کے پاس۔ تم نے کبھی مالے اینلز پڑھے ہیں تالیہ؟ سارا جیوا ملایو، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا تو تالیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سارا جو ملایو ملائیشیا کی قدیم داستانوں کا مجموعہ جو کئی صدیاں پہلے لکھا گیا تھا، آج بھی ہر ملے بچے کو بڑے ہوتے وقت پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے اسے پڑھا نہیں ہے مگر اس کے بارے میں سنا بہت ہے۔ اس میں ایک کہانی ہانگ توا کی ہے۔ وہ سلطان منصور شاہ کے 5 جری سپاہیوں میں سے ایک تھا، سورما، بہادر، نڈر، بے حد طاقتور۔
وہ اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر بات جاری رکھے ہوئے تھا اور تالیہ پلکیں تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ ان پانچوں کو سلطان نے عظیم ہتھیاروں کی طرح تیار کیا تھا۔ ہانگ توا ان کا لیڈر تھا، سب سے طاقتور، مگر اس کی بڑھتی مقبولیت اس کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی۔ لوگوں کو اس سے حسد ہونے لگا۔ یوں ایک دن سلطان کو غلط فہمی ہوئی کہ ہانگ توا نے حرم کا اصول توڑا ہے، تو اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ ہانگ توا کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ اس نے وقفہ دیا۔ وہ اب آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے بغور دیکھ رہی تھی، گویا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وزیر دانا آدمی تھا، اس نے ہانگ توا کو قتل کرنے کے بجائے چھپا دیا۔ فاتح نے نظریں تالیہ پہ جمائے بات جاری رکھی، مگر باقی چاروں کے اندر غصہ اور بغاوت جنم لینے لگی۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے سرما نے ایک دن محل میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ ہانگ توا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سلطان نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا، مگر کوئی سپاہی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں وزیر نے بادشاہ سے ہانگ توا کے لیے امان طلب کی اور بتایا کہ اس نے ہانگ توا کو مارا نہیں تھا اور صرف وہیں اپنے ساتھی سرما کو پچھاڑ سکتا ہے۔ چنانچہ وزیر ہانگ توا کو لے آیا اور بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر دونوں سرماؤں میں مقابلہ ہوا اور ہانگ توا نے باغی سرما کو، جو ہانگ توا کی موت کا ہی بدلہ لینے آیا تھا، مار دی اور ایک دفعہ پھر سے سلطان کا پسندیدہ بن گیا۔ اسٹڈی میں سناٹا چھا گیا۔ فاتح کے عقب میں کھڑکی کے شیشے پہ اتنی دھند جمع تھی کہ سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ تمہارے اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے تاشا؟ یہی کہ یہ ایک بیکار کہانی ہے جس میں ہانگ توا نے اس سلطان سے وفا کی جو اسے ناحق قتل کی سزا سنا چکا تھا، اور اس دوست کی جان لے لی جو اس کے لیے ہی لڑ رہا تھا۔ میں نے یہ کہانی سن رکھی اور میں کبھی نہیں سمجھ سکی کہ ہانگ توا کے دوست نے ہانگ توا کو زندہ دیکھ کے ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیے، یا شاید وہ اپنی انا کے پیچھے لڑتا رہا۔ آپ کے اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے توانگ کو؟ یہی کہ اسی کو سیاست کہتے ہیں، طاقت کی جنگ۔ جیسے ہی ہانگ توا نے طاقتور سلطان کی طرف جاتا دروازہ کھلتا دیکھا، اس نے اپنے دوست کو مارنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کچھ لوگ انسانوں سے وفادار ہوتے ہیں، کچھ طاقت سے، اور میں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں تاشا۔ وہ آگے کو ہوا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسائے بات جاری رکھی۔ تم نے وان فاتح کے گھر سے ایک شے چرائی ہے، وہ چونکی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہ مجھے واپس لا دو تاکہ میں تمہارے خلاف پولیس میں شکایت نہ کروں۔ تالیہ بالکل سن ہو گئی، پیر سے نیچے رکھے پرس کو چھوا جس میں وہ بریسلٹ ابھی بھی موجود تھا۔ یا اللہ، ان کو کیسے علم ہوا؟ میں نے آپ کے ہاں سے چوری کی ہے، بے یقینی سے دہرایا۔ اور تم نے وہ فائل اشر کو دی ہے، میں جانتا ہوں۔ تالیہ کے ابرو اکھٹے ہوئے، وہ ٹھٹکی، کون سی فائل؟ میں جانتا ہوں تم یہ عیش کے لیے کر رہی ہو، اس کے ساتھ پرتعیش زندگی گزارنا تمہارا خواب ہوگا۔ میرا خیال ہے تم اتنی امیر نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرتی ہو، کیونکہ ایک زمانے میں تم ایکسٹرا کردار کی طرح تھیٹر میں کام کرتی تھی۔ تاشا آگاہ ہوا، یاد ہے؟ اس کے علاوہ بھی تمہارے بارے میں کچھ بہت ڈس آنیسٹ سا ہے جو مجھے کھٹکتا ہے، لیکن مجھے اس سب سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ آج کے بعد تم ہمارے گھر نہیں آؤ گی۔ تالیہ کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی، لب کپ کمانے لگے تھے، اٹھی اور ہتھیلیاں میز پر رکھے جھکی۔ آپ نے مجھے ایک ہی سانس میں جھوٹی، چور، فراڈ اور گولڈ ڈگر کہہ دیا فاتح صاحب۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ غرائی۔ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اپنی زندگی میں کیا کرتی ہو، مجھے صرف اپنی فائل واپس چاہیے۔ وہ ہلکے سے کندھے اچکا کے رسان سے بولا تھا، بالکل ٹھنڈا، کوئی غصہ تیش کچھ بھی نہیں۔ میں نے آپ کی کوئی فائل نہیں چرائی۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں اور گلا روند رہا تھا۔ دیکھو تالیہ، تاشا، واٹ ایور، کل تک اگر مجھے میری فائل نہیں ملتی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں پڑے گا، تمہاری اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ ویسے بھی اشر کو جیسے ہی طاقت میری طرف نظر آئے گی، وہ اپنی پرانی صفوں میں واپس آنے کے لیے تمہارا ساتھ وہی کرے گا جو ہانگ توا نے اپنے دوست کے ساتھ کیا تھا۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی، اتنی کہ کمرے میں بھی بھرنے لگی تھی۔ تالیہ اسی طرح ہتھیلیاں میز پہ رکھ کے زخمی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم ایک آزاد انسان ہو، میری فائل تو مجھے مل جائے گی، لیکن تمہیں اپنی نظروں میں معتبر ہونے کے لیے کوئی اخلاقی قدم لینا ہوگا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ میز سے ہاتھ اٹھا کے سیدھی ہوئی، چند لمحے سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کو واقعی انسانوں کی پہچان نہیں ہے توانگ کو؟ وہ اپنے سیل فون اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو رہا تھا، سنجیدہ اور بے نیاز۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تالیہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر سے دروازہ لگا تو وہ مڑی اور باہر نکل آئی۔ دھند سی جیسے چھٹی، سانس بحال ہوئی، اس نے چند گہرے سانس لیے۔ وان فاتح کا اونچا مال خاموش پڑا تھا، ملازم کونوں میں دبک گئے تھے۔ سارا کھیل اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اسرا محمود، تم نے مجھے کون کیا؟ تم نے حالم کو کون کیا؟ تم نہیں جانتی کہ حالم کون ہے؟ وہ تیزی سے سینے پھلانگ رہی تھی۔ گدلی دند نے
धुंध ने किले को अपने हिसार में ले रखा था। धुंध में अशर की कार तैयार खड़ी थी और अशर नाश्ते के बाद रमली से बात करके बुरे मूड के साथ अभी बाहर निकला था, मगर फिर वो ठिठक के रुका। एक कार तेजी से अंदर आई, इसकी फोक लाइट्स ऑन थी। वो सीधी बरामदे के सामने आ रुकी। चंद लम्हे बाद असरा इससे निकल के बरामदे के जीने चढ़ती ऊपर आई। सुरमई कोट और स्कर्ट में मलबूस बालों का जोड़ा बनाए वो बुरे मूड में लग रही थी। काका, इतनी सुबह? वो मुस्कुराया, मगर असरा नहीं मुस्कुराई। मैं परेशान हूँ ऐश, फातिह बहुत गुस्से में है। इनको शक तो नहीं हुआ? उसने नरमी से असरा को दोनों शानों से थामा। शक? उसे यकीन है ये तुम्हारा काम है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, आपका पूछ रहा हूँ। आप पर तो शक नहीं हुआ? वो पुरएतमाद था। असरा ने गहरी सांस लेकर खुद को ढीला छोड़ दिया। मुझे खुद से शक हटाने के लिए तालिया का नाम लेना पड़ा। वो भी घर पे आई है और फातिह जिस तरह उसकी बेइज्जती करेगा, उसके बाद तुम्हारी पसंदीदा लड़की हमारे खानदान के करीब भी नहीं फटकेगी। ये लड़कियां ठीक हो जाती हैं, इसकी परवाह ना करें। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। आपने बस अपनी शादी को मुतासिर नहीं होने देना। अच्छा किया जो तालिया का नाम ले लिया। इसी के लिए तो सब कुछ किया, मगर अब मैं पैनिक कर रही हूँ। वो परेशान थी, बार बार पेशानी छूती, कभी गर्दन की पुष्ट पे हाथ रखती। मुझे डर है फातिह को मालूम ना हो जाए। कौन बता सकता है, रात को तो 2 गार्ड्स ही होते हैं सिर्फ। उनका बंदोबस्त कर लिया है, वो जबान नहीं खोलेंगे। मगर वो नया लड़का एडम, वो बॉडी मैन, वो गड़बड़ कर सकता है। वो दोनों ऊंचे सुतूनों वाले बरामदे में आमने सामने खड़े थे। सुबह की गदली धुंध इर्द गिर्द फैली थी और मुलाजिम बाअदब फासले पे जा खड़े हुए थे। मैं रमली से कहता हूँ कि अब्दुल्ला से कहे एडम उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। देखना, अब्दुल्ला 2 रोज कबल ही भागा भागा वापस आएगा। अब बताएं कोई और मसला? असरा उदासी से मुस्कुराई। ऐश, क्या मैं अपने शोहर को धोखा दे रही हूँ? अगर ये धोखा पहले दिया होता तो आज आर्याना हमारे पास होती। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो असरा की आंखों में पानी भरने लगा। वो किसी अच्छे खानदान में तरबियत पा रही होगी ऐश। मुझे यकीन है वो एक दिन हमसे ज़रूर आ मिलेगी। इंशाअल्लाह काका, उसने कहते हुए शफकत से असरा को गले से लगा लिया। असरा ने उसके कंधे पे सर रखे आंखें बंद की तो 2 आंसू टूट के चेहरे पे लुढ़के। बीमार आदमी के मुंह का जायका खराब हो जाता है काका, उसको खाना और दवा ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। आबंग जनून के हाथों बीमार हैं, आपकी दवा उनको नागवार गुजर रही होगी, मगर यही उनका इलाज है। वो नरमी से उसका सर थपकते हुए कह रहा था। चंद लम्हे वो खामोशी से धुंध में खड़े रहे, फिर असरा उससे अलहदा हुई और आंख का कोना साफ करती मुस्कुराई। अब मैं मुतमईन हूँ, तुम अब्दुल्ला को बुलवाओ। सुबह तो एडम को मैंने काम से मार्केट भेज दिया था, अब आता है तो उसका बंदोबस्त करती हूँ। फिर इसने गर्दन घुमा के देखा। धुंध छट रही है, शुक्र सब्ज़जार थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा था। धुंध हल्की हो रही थी, सूरज सूरज रोशन चमकने लगा था। इसे वापस घर जाना था। यकीनन ताली अब तक जा चुकी होगी। जान छूटी।